बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर खान तनोली। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम खुसूसी प्रोग्राम है। आज के दिन 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आप लोग देखते हैं प्रोग्राम ओवर द फेंस। केवान हामिद आजा इसको कंडक्ट करते हैं, लेकिन आज थोड़ी सी तब्दीली है। नशरियात जो हैं, जो ट्रांसमिशन है वो खैबर न्यूज़ और K2 पे आज भी आप लोग बराह रास्त देखेंगे, लेकिन आज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं पब्लिक फोरम। और पब्लिक फोरम में क्योंकि मुल्क की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से बात होगी। हुकूमत भी जलसों पे जलसे कर रही है, अपोजिशन भी अपनी मुकम्मल तैयारी में है। हुकूमत के साथ साथ मुकाबले की जो इस टाइम फ़िज़ा है, इस्लामाबाद की जो फ़िज़ा है, जो सियासी सूरत हाल है, वो उसका कहते हैं ना कि पारा बहुत ज़्यादा हाई है। ये सारी चीज़ें आज के इस खुसूसी प्रोग्राम के अंदर आप लोग देख सकेंगे। और जिसमें मैंने पहले कहा कि K2 TV और खैबर न्यूज़ की मुश्तरका पेशकश है। 7:30 से 8:30 बजे तक आप लोग ये प्रोग्राम देखेंगे और इस प्रोग्राम के अंदर आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का आप लोग बराह रास्त हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से हर बंदा चाहता है कि वो अपनी राय पेश करे, वो बात करे कि इस टाइम जो सूरत हाल बनी हुई है इससे इस मुल्क को कितना फ़ायदा है, इससे सियासी जमातें क्या उनके मकासद हैं, वो क्या हासिल करना चाहती हैं, हुकूमत कहाँ पर कमज़ोर है, हुकूमत को कहाँ पर काम करना चाहिए, या हुकूमत जो इस वक्त काम कर रही है, या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, हम लोग देख रहे हैं कि बड़े बड़े सियासी इज्तिमा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने कल मानसरा में बड़ा शो किया, आज उन्होंने कमालिया के अंदर एक बड़ा पावर शो किया। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, या ये सब ठीक हो रहा है? और जो कि कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने बुलाया, फातिहा ख्वानी हुई, मुलतवी हो गया पीर की शाम 4 बजे तक। अब 28 मार्च को ये इजलास बुलाया जाएगा और तरीके अदम एतमाद के हवाले से भी बात होगी। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग क्या राय रखते हैं, ये हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है जानना। और हम लोग आप लोगों को ये मौका फराहम कर रहे हैं खैबर न्यूज़ की स्क्रीन्स के ऊपर भी और K2 के ऊपर भी। और खैबर न्यूज़ क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मुश्तरका पेशकश है, तो इस प्रोग्राम के अंदर खैबर न्यूज़ की नुमाइंदगी ना हो तो ये मुनासिब नहीं होगा। खैबर न्यूज़ से हमारे सीनियर साथी हमारे साथ मौजूद हैं, कंट्रोलर हैं आप खैबर न्यूज़ की, आपको वेलकम करेंगे। नईमुल्ला साहब, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वैसे ओवर द फेंस आप लोग करते हैं खैबर न्यूज़ की और K2 की मुश्तरका पेशकश है, एक बेहतरीन प्रोग्राम, मुल्क की बैन अवी सूरत हाल उसके अंदर डिस्कस होती है और बड़ा उसका पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। लेकिन आज क्योंकि एक खुसूसी प्रोग्राम हो गया, पब्लिक फोरम हमने रखा, पब्लिक को इंगेज करेंगे, पब्लिक की कॉल्स लेंगे, पब्लिक से बात करेंगे। टाइम बड़ा ख़ास है जी हाँ, हुकूमत भी मैदान में है, अपोजिशन अपने घोड़े दौड़ा रही है, दोनों का रुख इस्लामाबाद की तरफ है। एग्जैक्टली। और क्या होने जा रहा है? थैंक यू वेरी मच कैसर साहब। ऑनर होता है अब जब भी K2 की नशरियात और खैबर न्यूज़ की नशरियात इकट्ठे हों तो हम भी इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे तो ऑफिस में इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन स्टूडियो में इकट्ठे होते हैं। बहुत अहम टाइम है और इसी टाइम के नज़ाकत को देख के और अहमियत को देख के आपने ट्रांसमिशन रखी। इस वक्त अगर देखा जाए दोनों तरफ, अपोजिशन की तरफ भी, हुकूमत की तरफ भी, तो ये कहानी और ये जो गेम चल रहा है ये नया तो नहीं है, पुराना है, यही चलता होता है। खिलाड़ी भी पुराने जी, खिलाड़ी भी पुराने, खिलाड़ी भी तकरीबन पुराने, एक खिलाड़ी नया है जो मेन पिच संभाले हुए हैं। लेकिन ज़रूरत पेश आती है ऐसे हालात की। आपने अगर देखा हो 2018 का इलेक्शन जब हुआ तो उस वक्त भी अपोजिशन ने यह नारा लगाया कि इलेक्शन चोरी किए गए हैं, इनको लाया गया है, ये खुद नहीं आए, और बाकायदा मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिखाए कि इस तरह कुछ हुआ है कि इनके लोगों को जितवाया गया है। तो उस वक्त भी अपोजिशन बड़ी ठा करके आई थी कि मतलब हम इस हुकूमत को नहीं मानते। बल्कि मौलाना साहब जो अभी असम्बली से बाहर है और जिनको कहा भी जाता है कि इनको दुख इस बात का है कि ये असम्बली से बाहर है, इसलिए ये ज़्यादा तेज़ होके और बिल्कुल मतलब कि एग्रेसिव होके आते हैं। लेकिन ये कोई बात नई नहीं है। 2013 के इंतखाबात हमने देखे, 2008 के इंतखाबात हमने देखे। पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत बनाई तो मुस्लिम लीग नून ने यही बात की। 2013 में जब मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत बनाई तो पीपल्स पार्टी और बाकी सियासी जमातों ने यही बात की, और 2018 के अंदर भी यही बात सुनने को मिली। इसमें कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं है। नहीं है, लेकिन यहाँ तक हालात पहुँचने के वजूहात है, वो वजूहात दोनों तरफ है। एक तो अपोजिशन शुरू से तेज़ आई, फिर उसके बाद वो ढीली हो गई। उसमें से कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि जिनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिसकी वजह से वो पीछे हो गई। PDM बना, PDM फिर टूट गया, PDM से 2 अहम जमातें निकल गई। अवामी नेशनल पार्टी ठीक है, उनकी तब भी है कि हम स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, लेकिन चूंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी रही है तो पीपल्स पार्टी बैकआउट कर गई, तो वो भी निकल गए। इस वजह से PTM की जो तहरीक थी PDM की वो ढीली पड़ गई। ठीक है,
کچھ وجوہات یہ تھی کہ اس وجہ سے حکومت پہ وہ پریشر نہیں بنا جو ایک اسٹرانگ اپوزیشن بناتی ہے. عموماً فرینڈلی اپوزیشن کی بات کی جاتی ہے تو یہ اپوزیشن فرینڈلی تو نہیں رہی, یہ اپوزیشن اپنے مفادات. اس وقت پی ڈی ایم میں تقریباً 11 جماعتیں ساری ساتھ تھی, پریشر نہیں بنا سکی. اب اس وقت نہیں بنا سکی. اس کی وجہ یہ تھی نا کہ وہ آپس میں اپنے پارٹی مفادات یا لیڈرشپ کے مفادات پر الگ ہو گئی. اب بھی اس سے زیادہ مختلف کچھ نہیں ہے, پارٹی مفادات ہیں, ذاتی مفادات ہیں, لیکن پریشر گورنمنٹ کے اوپر ہے, پریشر پرائم منسٹر کے اوپر ہے. اور یہی شاید ایک وجہ ہے کہ پرائم منسٹر کو, پاکستان تحریک انصاف کو یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. یہ سب کچھ سے مراد یہ بڑے بڑے جلسے لوگوں میں جانا پڑ رہا ہے. کیا یہ لیٹ ہیں یا ان کو پہلے جانا چاہیے تھا, یا پہلے عوام کا اعتماد لینا چاہیے تھا, کیونکہ عوام تو رونا رو رہی ہے نا, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مشکل حالات ہیں, سخت حالات ہیں, یہ چیزیں تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں. اور سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پریشر تھا گورنمنٹ کے اوپر, اپوزیشن کا بھی یہ ماننا تھا کہ ان کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے, ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہوئی. ابھی جو ان کو جلسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے, یا مختلف وہ لوگ جن کو یہ چور ڈاکو کہتے تھے ان کے گھر جانے کی, یا ایم کیو ایم کے خلاف جو انہوں نے خود لندن میں کیس جمع کیا تھا اور اتنے سارے ایویڈنس لے کے گئے تھے کہ میں ان کے ساتھ وہ کر دکھاؤں گا, ان لوگوں کے پاس بھی جا رہے ہیں, یا وہاں پہ بہادر آباد ان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے جو آپ نے اشارہ کیا, ایک لفظ میں اگر ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں تو وہ گورننس ہے. اگر یہ شروع سے بیڈ گورننس ہے, اگر یہ چیزیں مینج کرتے, معیشت مینج ہوتی شروع میں, پہلی تقریر میں جب ان لوگوں نے اوت اٹھایا, وزیر اعظم بن گئے, تو لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف نے اپنی پہلی تقریر میں ان سے یہ کہا کہ آئے چارٹرڈ آپ اکانومی پہ بات کرتے ہیں, اس معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں. انہوں نے بڑے غرور سے اس کو ریجیکٹ کیا. ان کے جو اس وقت کے وہ تھے فائنانس منسٹر تھے اسد عمر صاحب, جن کو انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی فائنانس منسٹر بنا دیا تھا, اور وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اس معیشت کو میں بہت ٹھیک ٹھاک کر دوں گا, یہ جو پیٹرول دے رہے ہیں, یہ چیزیں دے رہے ہیں, وہ چیزیں دے رہے ہیں, عوام کو لوٹ رہے ہیں. جب وہ آئے, ان کے بلند و بات دعوے, آئی ایم ایف نہیں جائیں گے, ورلڈ بینک نہیں جائیں گے, دیگر ہم کسی سے قرضے نہیں لیں گے, اور ان چیزوں میں جو انہوں نے ٹائم ضائع کیا اور آپ کی معیشت کا جو حال ہوا, تو وہی چیزیں لے کر اب تک جو سلسلہ بنا ہوا ہے وہ آپ کی معیشت کی تباہی کا باعث بنا. پھر بھی اپوزیشن نے اس وقت بھی مطلب اس طرح سے سختی سے کام نہیں لیا, ان کے پاس ٹائم تھا, انہوں نے کیا کیا, شاید سختی سے کام لے بھی نہیں سکتی تھی. اپوزیشن شاید اس وقت کمزور تھی, یا اپوزیشن شاید شروع کے دنوں میں کوئی اس طرح کا ماس کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی. یہ بھی نہیں کھڑا کر سکتی تھی, لیکن وہاں پہ مفادات آگے آ گئے تھے نا. جب مفادات آگے آ جاتے ہیں, ورنہ مولانا صاحب نے جب ان کو اکٹھا کیا تو مولانا صاحب نے تو کہا کہ اوت ہی نہیں اٹھا ہوا. یہ جن کے ساتھ کی وہ بات کرتے تھے اس وقت وہ ساتھ حکومت کے ساتھ زیادہ مضبوط تھا, یا وہ جن کا الزام لگتا ہے حکومت کے اوپر کہ ان کے لائے ہوئے ہیں, آپ کو تو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا پہلے دن سے چرچا ہے, تو وہ اس وقت شاید زیادہ مضبوط تھے, زیادہ قریب تھے. آپ نے اس کی جھلک بھی دیکھی, آپ سینٹ کے اسپیکر, سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشنز دیکھے, وہاں پہ مطلب سینٹ میں کن کی عددی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جب ووٹنگ ہوئی تو کن کی طرف ووٹ زیادہ پڑے, وہی لوگ آئے جو جن کو حکومت چاہتے تھے. تو وہاں پہ یہ مطلب اپوزیشن کا جو الزام ہے, بھی ہم نے یہ اس ملک کی سیاسی تاریخ کو اگر اٹھا کے دیکھیں, بڑے بڑے یہاں پر کرشمے ہوئے ہیں, بڑے بڑے درکام ہوئے ہیں, عامر بڑے بڑے آئے, ان کے دوروں میں بڑے مختلف چیزیں ہوئی, لیکن اس دفعہ جو ہم نے سینٹ کے اندر دیکھا کہ کیمرے لگائے گئے, وہ چیز بھی ایک بڑی حیران کن تھی, ایک نئی چیز تھی. حیران کن تھی. دوسری بات یہ کہ قیصر صاحب, اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے, آپ کی طرف 2 بندے بیٹھے, میری طرف 1 بندہ بیٹھا ہے, وہ 1 بندہ آپ کے ساتھ ہے, اور ہم ایک جگہ پہ جائیں, وہاں پہ ووٹنگ اور ہم 2 بندے نکل آئیں, تو اس کی کیا مطلب, دیکھیں آپ کے ملک کی سیاست کو, آپ کے ملک کے الیکشنز کو مینیج کیا جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دوسری طرف اگر جمہوری قوتیں مفادات, اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ پہلے دن سے یہ چرچا تھا اور یہ بات بہت عام ہوگی, بچہ یہ بات کرنے لگا کہ یہ چیزیں ایسے ہوئی ہیں, یا یہ باتیں ایسے ہوتی ہیں, ماضی میں ایسے ہوتا رہا, بیڈلی مینج کیا, برے طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا, یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا کہ یہ چیزیں اتنی عام ہوگی, یا اپوزیشن نے اس کے اوپر چرچا بہت کیا کہ لوگوں تک یہ بات گئی؟ نہیں, اپوزیشن کا چرچا بھی ایک ساتھ ہے, دوسری طرف کہ پہلے کے ادوار میں اگر ہم دیکھیں, پہلے کے ادوار میں چپ چپ آگے بھی چیزیں ہو جاتی تھی, اور اس وقت اویئرنیس اتنی نہیں تھی, آپ کے پاس پلیٹ فارمز نہیں تھے, سوشل میڈیا نہیں تھا. پہلے اس طرح کی باتیں ڈرائنگ روم میں بھی ڈر ڈر کی جاتی تھی, اب سوشل میڈیا کی وجہ سے ایسی باتیں نکل آتی ہیں. دوسری بات کہ آپ کو سیکنڈز میں اگر کوئی ایویڈنس ہے یا کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کی خبر آ جاتی ہے, اور اس کی خبر آنے کے لیے پھر آپ کو مطلب جیسے ایک نیوز چینل ہے تو وہ ایک مینجڈ باقاعدہ ایک ادارہ ہوتا ہے, ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں, اور ایڈیٹر ہوتا ہے, سب ایڈیٹر ہوتا ہے, کنٹرولرز ہوتے ہیں,
ہوتے ہیں وہ ایک چیز کو اوکے کر کے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اگر پروپیگنڈا بھی آ جائے وہ جھوٹ بھی ہو لیکن جب وہ سپریڈ ہوتا ہے تو وہ اپنا ایک نیریٹو بنا دیتا ہے. تو اس بنیاد پر اس بار جو یہ چیزیں سامنے کھل کے آئی ہیں اور یہ مطلب وہ الزام جو اپوزیشن کا ہے کہیں کہیں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے وہ ابہام دور بھی ہو جاتا ہے اور وہ شک جو ہے وہ یقین میں بھی تبدیل ہو جاتی ہے. جیسے کہ مختلف ویڈیو سامنے آتی ہے, مختلف ٹپے مارے ہوئے مختلف آپ کے پاس جو نا بیلٹ پیپر سامنے آ جاتے ہیں, تو اس بنیاد پر یہ چیزیں عام ہو رہی ہے. لیکن اس کو ایک ہوتا ہے ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ. ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اپنی مفاد کے لیے, اپنی پارٹی کی مفاد کے لیے, اپنی لیڈرشپ کو بچانے کے لیے. ایک ہوتا ہے ملک کے مفاد کے لیے. تو اگر سیاسی جماعتیں, جتنی بھی ہمارے ملک میں سیاسی جماعتیں ہیں, اگر یہ سیاسی جماعتیں خود صاف ہوتی اور مختلف ان چیزوں میں انگیج نہیں ہوتی تو شاید ان کا ملنا اکٹھے ہونا وہ پریشر بنا سکتا ہو. سوال یہی ہے نہیں بھائی کہ دیکھیں ماضی کی سیاسی جماعتوں کے اوپر, ماضی کی حکومتوں کے اوپر, موجودہ ہماری جو حکومت ہے, ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں, انہوں نے بہت زیادہ تنقید کی, انہوں نے دھرنے دیے, انہوں نے جلسے کیے, انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ان لوگوں کا سہارا لیتے رہے. تو اگر یہ بات درست ثابت ہو جاتی ہے یا اگر اس کو درست مان لیا جاتا ہے کہ یہ بھی انہی بیساکھیوں کے سہارے آئے ہیں, تو پھر تو ہمارے پاس نظام کی تبدیلی کے لیے یا چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہی ایک آپشن ہے. آپشن اگر رہنے دیے جائیں تو بڑے کیسے رہنے دیے جائیں؟ مطلب ہم لوگ تو خود ہی تو استعمال ہو رہے ہیں. بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپشنز رہنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہو, اس کے پاس پارلیمنٹ ہو خود مختار, اور جمہوریت ہے, الیکٹڈ ہیں, الیکشن ہوتے ہیں, اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, لیکن مانتا پھر بھی کوئی نہیں. کہہ تو سکتے ہیں, ہم کہہ تو سکتے ہیں, ہمارے پاس آئین بھی ہے, لیکن اس آئین پہ عمل کتنا ہوتا ہے مختلف تشریح کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اندر, تشریح کر رہے ہیں. اب یہ کیونکہ ان کو ضرورت پڑ رہی ہے, ان کو ضرورت 63A جو ہے وہ ان کو ضرورت پڑ رہی ہے. اس کے اوپر بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ اب کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ عدم اعتماد ہے, اور عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن تو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہے. آصف علی زرداری صاحب آپ کو پتا ہے کہ سیاسی میدان کے اس ملک کے اندر اگر توڑ جوڑ کی بات کی جائے تو ان کو بڑا کھلاڑی مانا جاتا ہے, اور ابھی بھی اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ آصف علی زرداری کے کندھے پہ ہی بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں, اور ان کو پتا ہے کہ یہ جب چال چلتے ہیں یا یہ جب اپنے پتے کھیلتے ہیں تو موروں کا استعمال ٹھیک کرتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عدم اعتماد 100% کامیاب ہوگی, جبکہ پرائم منسٹر کہتے ہیں سرپرائز دوں گا. 27 کا کل کا جو جلسہ ہے, جو بڑا امر بالمعروف کے نام سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹرین بھی چل گئی کراچی سے, اسلام آباد کے لیے پہنچ رہے ہیں لوگ, 10 لاکھ لوگ اکٹھے کرنے ہیں. یہ لوگ اکٹھے کر کے صرف اپنی اسٹرینتھ شو کرنا ہے کہ اس کا مقصد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں 10 لاکھ نہیں, ایک تو یہ ہے کہ 10 لاکھ تو بہت مشکل ہے. اسلام آباد اگر 10 لاکھ لوگ آگے تو میں اور آپ کہاں رہیں گے؟ اسلام آباد اتنا اسلام آباد کے لوگ ابھی بھی تنگ ہیں, ابھی بھی تنگ ہیں. لیکن میں ایک بات بتاؤں, یہ 10 لاکھ لوگ نا 20 لاکھ لوگ بھی آئے ہیں, کیا عدم اعتماد کے لیے ووٹ یہ 10 لاکھ لوگ دیں گے؟ آئینی اور قانونی طریقہ کار اختیار کرنا ہے. دیکھیں مطلب اس کے علاوہ وہی نا, یہ 10 لاکھ 20 لاکھ لوگ اس کو ووٹ نہیں دیں گے. جی پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں؟ عبد الرحمان جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں رحمان صاحب؟ ابتباد منڈیا سے. جی رحمان صاحب کیا کہیں گے؟ یہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں کیسے تنوری صاحب کا نا. جناب علی, تو یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے, لیکن یہ جو لگے ہوئے ہیں نا یہ پاکستان کو خراب کرنے کے لیے, جی جی, یہ پارٹیاں جو ہے نا مفاد پرست. کس کی بات کر رہے ہیں؟ کسی ایک کا نام لیں. ساری سیاسی جماعتیں ایسی ہیں, حکومت بھی, پرائم منسٹر بھی جلسے کر رہے ہیں. نہیں حکومت ٹھیک ہے, حکومت ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. عمران خان میرے ہاتھوں کا بچہ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری 86 سال. 86 سال, ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. تو آپ کی تو بڑی گہری نظر ہوگی نا اس ملک کے اوپر, سیاسی معاملات کے اوپر. آپ نے بہت سارے ادوار دیکھے ہوں گے, حکومتیں دیکھی ہوں گی. میں ایک آرمی کا ریٹائر ہوں. جی جی جی. تو میں نے پاکستان کے, اپنے پاکستان کے لیے, سارے پاکستان کے لیے, قائد اعظم کے پاکستان کے لیے 4 جنگیں لڑی ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. 67 اور رن کچھ اور کشمیر. سمجھ گئے جی؟ جی سر. یہ جو ہے نا یہ زرداری اینڈ کو یا مولانا اینڈ کو یا نواز شریف اینڈ کو, آپ ان کو نہیں جانتے. میں نواز شریف کو جانتا ہوں, اس کے باپ کو بھی جانتا ہوں نا یہ لاہور میں. رحمان صاحب آپ نے کال کی ایبٹ آباد سے, آپ اس پروگرام کا حصہ بنے.
K2 TV का एक खसूसी प्रोग्राम है पब्लिक फोरम, जो कि K2 TV और खैबर न्यूज़ पे इस वक्त आप लोग बराह रास्त देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम इस मुल्क की जो सियासी सूरत-ए-हाल हवाले से बात कर सकें, आप लोगों की राय भी इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल कर रहे हैं, ताकि आप लोग भी बता सकें कि ये जो इस वक्त इस मुल्क के अंदर हो रहा है, फेडरल कैपिटल के अंदर हो रहा है। फेडरल कैपिटल हमेशा से हमने देखा, क्योंकि हम लोग इस शहर के अंदर शुरू से रहे, हमने इस शहर की रंगीनियाँ, खूबसूरतियाँ, रौनकें देखी हैं। और यहाँ पर ये शहर खूबसूरतियों के हवाले से और पुरअमन फ़िज़ा के हवाले से, पुरअमन होने के एतबार से सबसे इस मुल्क के अंदर बेहतर समझा जाता था। लेकिन आजकल यहाँ के रहने वाले जो हैं वो थोड़े से परेशान होते हैं, कहते हैं कि जब भी देखते हैं, कभी धरना होता है, कभी रैली होती है, कभी क्या सूरत-ए-हाल होती है, तो कैपिटल के लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। तो इस हवाले से भी बात करेंगे। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करें? जी, मैं आसिफ जावेद बात कर रहा हूँ। कहाँ से सर? तोबा टेक्सन से। जनाब अली, क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहता हूँ कि ये इमरान खान साहब जो है इतनी महंगाई कर दी है, ठीक है, तो इसका क्या हाल है? ये जो बाकी जमातें हैं वो महंगाई के खिलाफ आ रही हैं। जी, नारा यही है कि महंगाई के खिलाफ आएंगे, बेरोजगारी के खिलाफ आएंगे, बुरे हालात के खिलाफ आएंगे, बात जी ये कर रहे जी, हैं। तो ये इसका क्या हाल है? इसको उतारना चाहिए। हम गरीब बंदे कहाँ से पूरी करें? ठीक हो गया सर, आपने टोबा टेक्सन से कॉल की, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। नहीं भाई, नारा यही है कि महंगाई है, बुरे हालात हैं, मुल्क जो है शदीद मुआशी बदहाली का शिकार है, चीज़ें बेहतर नहीं हो रही। बैड गवर्नेंस का आपने जिक्र किया, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को तब्दील किया जाए। पार्टी के लोग भी कहते हैं, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है। अपोजिशन के अंदर जो कुछ इत्तेहादी हैं वो भी हुकूमत से, प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली जो है ज़रूरी है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो खान साहब, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, उनको हटाना नहीं चाह रहे। बैड गवर्नेंस हमें पंजाब के अंदर भी नजर आती है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। ब्रेक लेते हैं, वापसी में मैं आपका जवाब चाहूँगा। नाज़रीन, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम, जो कि K2 और खैबर न्यूज़ पे बराह रास्त चल रहा है। प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है पब्लिक फोरम, जो कि आप लोग देख रहे हैं K2 TV और खैबर न्यूज़ की स्क्रीन से बराह रास्त। और हम लोग बात कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से। इस वक्त सियासी जमातें तमाम तर जो हैं वो रोडों पर हैं, और हुकूमत भी जो है वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि चीज़ें जो हैं वो अपोजिशन के लिए बैकफायर होंगी। इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं नईमुल्लाह यूसुफ सईद साहब, कंट्रोलर हैं खैबर न्यूज़ के। एक कॉलर है पहले, नहीं भाई, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, आपने भावलनगर से सर, मैं जावेद नहीं कुरैशी, मंडी सादेगंज डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से बोल रहा हूँ सर। जनाब अली, क्या कहेंगे सर? जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खान साहब कहते हैं कि मैं आवाम को बड़ी रिलीफ दूंगा, मैं इसको बड़ी रिलीफ दूंगा, हमारा मुल्क सस्ता तरीन मुल्क है। मुझे ये बताएं, अगर पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है तो आज खान साहब को क्या प्रॉब्लम है? उसने घी में 150 रुपए किलो घी बाजार में आम बिक रहा था, उन्होंने यकदम उसमें 300 रुपए डाल दिए। बताओ उसको क्या असर हुआ? प्रॉफिट तो लेगा मिल ऑनर, नफा लेगा स्टॉकिस्ट, नफा लेगा खान तेल बेचने वाला, इसको क्या असर हुआ? इसने तो आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। जवेद साहब, बहुत शुक्रिया। जवेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने भावलनगर से कॉल की। एक तो आपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम नहीं बंद किया, दूसरा आपकी जो बात थी वहाँ तक पहुँच गई। देखें, नहीं भाई, मसला आ रहा है महंगाई का, और हुकूमत इस चीज़ को मानती भी, और प्राइम मिनिस्टर बहुत सी जगहों पर ये कहते हैं महंगाई है लेकिन दुनिया के मुकाबले में कम है। दुनिया से हमारा इस मामले पर कोई मुकाबला नहीं है। मेरी ज़ाती राय है कि क्योंकि हम लोग दुनिया से और बहुत सारे मामलात में बहुत पीछे हैं, तो शायद ये जवाब आसान तरीका दुनिया के साथ आप कंपैरिजन तब करते हैं जब आपका जरिया माश भी वो हो, आपका इनकम पर कैपिटा इनकम जो है वो भी उन लोगों के बराबर हो। दूसरी बात कि दुनिया में ज़्यादातर ममालिक जो है वो वेलफेयर स्टेट है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो वो स्टेट देती है टैक्स की मद में। हमारी टैक्स की मद में हमको आपके बच्चे, हमारे बच्चे, ये जो हमारे कैमरामैन और टेक्निकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, क्या इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में वो तालीम हासिल कर रहे हैं जो दीगर
ممالک میں دی جاتی ہے؟ کیا ان کو ہسپتالوں میں وہ سہولت دی جاتی ہے جو دیگر ممالک میں دی جاتی ہے؟ کیا ان کو مختلف چیزوں کی مد میں وہ سبسڈیز دی جاتی ہے؟ ہمیں دی جاتی ہے جو دوسرے ممالک کے ساتھ آپ نے کمپیریزن کرنا ہو تو آپ تمام تر چیزوں میں کریں گے. آپ روزگار مہیا کر رہے ہیں, آپ روزگار میں سہولت دے رہے ہیں. پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, بہت سے اور لوگ ہمارے ساتھی وہ جانتے ہیں, لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے حالات وہ نہیں ہیں. دیکھیں بھائی, آپ نے ایک بات کی نا کہ کیوں ضرورت پڑ رہی ہے. ضرورت ان کو اس لیے پڑ رہی ہے کہ انہوں نے محاذ بہت سارے کولے ہیں, فائدہ جیتا کچھ بھی نہیں. اگر یہ کچھ جیت جاتے تو آج ان کو جلسے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. گھر میں بیٹھ کے گورننس کے حوالے سے بات کریں گے. کالر ہے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی میں فضل بات کر رہا ہوں ایبٹ آباد سے. جی فضل صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی جیسے ابھی شفزائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ باہر کا اگر کمپیریزن کرنے ان کو مثالیں دینے تو ان جیسا بننا بھی چاہیے. دیکھیں باہر آپ کو میں سمپل سے بتاؤں, اگر پاکستان کے حالات ٹھیک تھے, ٹھیک ہے, اور عمران خان نے خراب کیا, تو جو نواز شریف ہو گیا, زرداری, رحمانی, جتنے بھی پارٹی ہیں, ایم پی ہوگی یہاں پہ, کیا ان کے دور میں حالات ٹھیک تھے؟ اچھا, مہنگائی نے عمران خان نے کی تو اس ٹائم پہ حالات کے کیوں مطلب اتنے خراب تھے؟ مجھے یاد ہے سر, میں چھوٹا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, ہمارے بچپن کی بات ہے, این پی کے دور میں کفن جو تھا وہ نایاب, بالکل ناپید ہو گیا تھا ہمارے علاقے میں. اچھا, آٹے کے لیے میں خود لائن میں کھڑا تھا. تو ان ٹائم پہ حالات کیوں ایسے تھے اگر عمران خان نے ابھی کیے تھے؟ اور دوسرا یہ کہ اپوزیشن کی جتنی جماعتیں ہیں باہر نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کس مطلب, ٹھیک ہے, عمران خان کو نکال دو, اچھا کون وزیر اعظم بنے گا؟ آیا حالات یہ ٹھیک کر لیں گے؟ ان کے پاس ایجنڈا کیا ہے؟ کوئی ایجنڈا نہیں سر, ایجنڈا کوئی نہیں. یہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں تو مہنگائی, اور ابھی سری لنکا دیکھیں ڈیفالٹ ہو گیا ہے. ایسی یہ پوری دنیا کے حالات ایسے چل رہے ہیں. سر بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, آپ نے کال کیا, پروگرام کا حصہ بنے. نہیں بھائی, یہاں پر جو چیز ہے نا, ان کی سوال کا تھوڑا سا اگر جواب دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. بات یہ ہے کہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. دیگر حکومتوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی کے تناسب کو دیکھیں گے. مہنگائی دیکھیں جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ہر جگہ پہ مہنگائی ہوتی ہے, لیکن مہنگائی بڑھنے کا تناسب کیا ہے, بے روزگاری بڑھنے کا تناسب کیا ہے. اس تناسب کو اگر آپ نے کیے, کیونکہ این پی کے دور میں کچھ غائب ہوا تھا, یا نون لیگ, اس حکومت میں کیا کیا غائب نہیں ہوا. آپ ایگریرین کنٹری ہے, آپ کا 70% سے زیادہ جو ہے آپ زراعت پر منحصر ہے, اور ایسے ملک میں گندم, چینی کا ناپید ہونا, یہ کوئی ماننے والی بات ہے؟ یہ ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر مینج کی جاتی تو نہیں ہوتا. بیڈ گورننس اپنی جگہ, مطلب یہ چیزیں ہم لوگ اس سے پہلے بھی, آپ بھی صحافت میں ایک عرصہ ہو گیا آپ کو بھی چیزوں کو دیکھتے ہوئے, رپورٹ کرتے ہوئے, ہمیں بھی ایک چیزیں دیکھی ماضی میں بھی. یہ ایشوز ہمیشہ رہتے ہیں, بالکل رہتے ہیں, کبھی کھاد کا, کبھی گندم کا, کبھی چینی کا, تناسب دیکھیں گے اور مختلف چیزیں دیکھیں گے. لیکن نہیں, بات یہ ہے یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر دعوے بہت زیادہ تھے. ودن 90 days آپ کو بڑی تبدیلی نظر آئے گی, چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. وہ شاید کیلکولیشن ٹھیک نہیں تھی, یا جن لوگوں پہ وہ انحصار کر رہے تھے عمران خان صاحب, وہ سارے بیک فائر کر گئے, وہ کیپیبل نہیں تھے. آج بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا وہ ٹیم ٹھیک تھی جس کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان اس وقت بات کرتے تھے, کیونکہ انہی لوگوں کو لے کے آئے نا. وہی اسد عمر صاحب کا ذکر آپ نے کیا کہ فائنانس منسٹر لگا دیا ان کو آتے ساتھ ہی, تو چیزیں وہ کنٹرول نہیں کر سکے. یہ بھی ایک کیپیبلٹی کا مسئلہ بھی ہے. آپ معیشت کی اگر بات کرتے ہیں تو معیشت کے لیے بیک بون فائنانس منسٹر ہی ہوتے ہیں. کتنے چینج ہو گئے آج کل بھی, بلکہ آپ نے ایک مشیر کو پھر سینیٹر کی سیٹ خالی کروا کے اس کو سینیٹ کا الیکشن لڑا. آج کل بھی اسد عمر صاحب بڑی امپورٹنٹ پوزیشن پر ہیں, فیڈرل منسٹر ہیں. ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کون صاحب, کہاں سے؟ میں غفار بات کر رہا ہوں بہاولپور سے. جناب علی کیا کہیں گے بہاولپور والوں؟ نہ جناب علی کیا کہیں گے, کہنا کیا ہے, جو غریب ہے وہ پیسا گیا ہے. کیا ہو گیا؟ وہ پیس چکا ہے, غریب پیس چکا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ چینی دال یہ سستی ہونی چاہیے, باقی کچھ بھی ہو, باقی لڑائیاں ان کی کچھ بھی ہو تو چینی دال کھانے پینے کی چیز سستی ہونی چاہیے. مسئلہ روزی روٹی کا ہی ہے, 2 وقت کے معاملات. روزی روٹی کا مسئلہ یہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. دیکھیں نہیں بھائی, یہاں پر عام آدمی جو ہے نا, میرے جیسا, آپ جیسا, ہم لوگ عام آدمیوں میں نا, ہم لوگ بڑے لوگ تو نہیں ہے نا, اس ملک کی 95% آبادی کے یہی مسائل ہیں. 5% لوگ جو ہیں, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جن کے معاملات کچھ اور ہیں, جو چیزوں کو اور نظر سے دیکھتے ہیں,
95% لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ مہنگائی ہے اور اس چیز کو بہتر کرنا ہے، یہ گورننس سے ہوگی، یہ آپ کی بنیادی ضرورت ہے. لیکن خان صاحب، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر پنجاب کا میں نے سوال کیا تھا کہ وہ ان کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے، وہ ان سے اتنے مطمئن کیوں ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ عثمان بزدار کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن ان سے اچھا نہیں ہے، یا ان کا رہنا کیوں اتنا ضروری ہے؟ دیکھیں آپشنز بھی آپ کے پاس ہیں، جب تک آپ کی پرائیورٹیز یا آپ کی ترجیحات جو ہے وہ چیزوں کی مطلب ہے کہ آپ کو نشاندہی بھی کرواتی ہے اور وہی ترجیحات پھر آپ سے دیگر کام بھی کرواتی ہے. اگر آپ کی ترجیحات میں یہ شامل ہو کہ اس ملک کی معیشت کو اور اس ملک کے معاملات کو ٹھیک کروانا ہے تو پھر آپ نے مشوروں پہ جانا ہوتا ہے. خود اپنا میرے سے اچھا اس ملک کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا. آپ کی حکومت کو بنانے میں آپ کو جہاز بھر بھر کے لانے والے وہ اگر اس کے مخالف ہے نہیں، وہ اگر آپ کے وہ کہتے ہیں کہ عثمان بزدار کو چینج کرے تو کچھ نہ کچھ تو نظر آ رہا ہوگا. لیکن ان کے کہنے پہ نہیں کرنا چاہیے، ان کے کہنے پہ نہیں، پرفارمنس پہ کرنا چاہیے. تو پرفارمنس آپ دیکھیں نا، آپ کو پتا ہے کہ پنجاب کی آبادی آدھا پاکستان ہے، آدھا پاکستان 11.5 کروڑ کی آبادی ہے پنجاب کی، اور آپ کی پوری آبادی 22 کروڑ ہے. تو اگر آدھے پاکستان سے زیادہ کی آبادی کے وزیر اعلیٰ پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو عثمان بزدار کے علاوہ اس بڑے صوبے کے لیے کوئی موضوع آدمی نظر نہیں آ رہا. دیکھیں آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر آپ کی پہلی ٹیم جو مطلب الیکٹ ہی نہیں ہوئی تھی اور آپ کو ملک چلانے کے گر سکھا رہی ہے کہ ہم 90 ڈیز میں آپ کو سب چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک کر کے ساری فلاپ ہوگی، تو ابھی تو آپ نے تجربے کروائے ہیں، تو آپ ان تجربوں کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی تو آپ کو ملنا چاہیے. ایک کالر، السلام علیکم، لائن ڈراپ ہو گئی جی، ہمارے ساتھ ایک کالر تھے. وہ ساری ٹیم فلاپ ہوگی. ابھی نہیں ہوئے. اگر بات کریں کہ یہ جو موجودہ اس کیپٹل کی طرف جو مارچ ہے وہ اپوزیشن کا JUI، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، باقی سیاسی جماعتیں اور عمران خان صاحب کا یہ جو جلسہ ہے کل کا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے. یہ لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اس سے حاصل کیا ہے، ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم لوگ اچیو کیا کریں گے اس ملک کو، اس ملک میں بسنے والوں کو ان تمام تر ایکٹیویٹیز سے، ان جلسوں سے، ان ریلیوں سے کیا فائدہ پہنچے. آپ نے اس سوال کا جواب تھوڑی دیر پہلے خود اپنے ایک بات میں دیا تھا کہ ایک عام آدمی کا جو مسئلہ ہے اس کو کیوں توجہ نہیں دی جا رہی ہے، وہ ہے مہنگائی، وہ ہے آپ کا عام رہن سہن. تو میں آپ کو ان جلسوں سے آپ کے گھر میں چولہا جل جائے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں عمران خان عدم اعتماد سے بچانا چاہ رہے ہیں. ایسا ہی ہے وہ ایسے تو نہیں بچ لیکن سکتے. عدم اعتماد سے نہیں بچ پائیں گے. میں نے پہلے بھی کہا کہ 10 لاکھ لوگ ووٹ نہیں دیں گے، ووٹ اسمبلی میں دیں گے. اور آپ کے اپنے لوگ ناراض کیوں ہوئے اس پہ سوچے. وہ اس لیے ناراض ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ کیوں نہیں آ رہا، میری گلی کیوں نہیں بن رہی، میرے اسکول کیوں نہیں بن رہے، میرے اسپتال کیوں نہیں بن رہے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. نہیں بھائی، اس کے اوپر مزید بات کریں گے. ناظرین پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. بریک لیں گے. آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں پبلک فورم، خصوصی ٹرانسمیشن ہے. واپس آتے ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. خصوصی پروگرام ہے پبلک فورم، اور یہ پروگرام اس وقت آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں K2 TV اور خیبر نیوز کی سکرین پر براہ راست. اور ہم لوگوں کے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا میں بات آصف محمود بول رہا ہوں. یہ آپ کا پینل تو میں سمجھا بڑے ماشاءاللہ تجزیہ نگار ہیں اور بڑا اچھا بول رہے ہیں سر؟ لیکن کچھ حقیقتوں کو بالکل یہ بھول رہے ہیں. بتائیں نا. آپ تقریباً KP سے تعلق رکھتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی، میں کہتا ہوں جو صحت کارڈ عمران خان نے جو دیا ہے KP کو، اور اب تو خیر پورے پاکستان کو ہے، لوگ روٹی مانگ کے کھا سکتے ہیں لیکن 2.5-3 لاکھ کا علاج یا سٹنٹ نہیں چلوا سکتے تھے. آج یقین کریں ان اسپتالوں میں جہاں باہر نہیں جا سکتے تھے، باہر سے گزر نہیں سکتے تھے، وہاں ہمارے لوگوں کا، غریبوں کا علاج ہو رہا ہے. پھر ہم بھول جاتے ہیں کورونا کے حالات. آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں پاکستان کو جو جس کو ڈیل کرنے میں دنیا کے 4 ممالک میں آتا ہے، جہاں 22 کروڑ آبادی ہے اور وہاں نیوزی لینڈ ہے جس کی کیا آبادی ہے. میں کہتا ہوں یہ 3 کیا کریں گے. ان کی حکومت میں کیا ہوتا تھا؟ ANP کی حکومت میں ہم نے چوکر کھایا ہے.
ان کی اور نون لیگ کی حکومت میں چوکھٹ کھایا. یہاں سے 18 سے اسمگل ہو کے افغانستان جاتا تھا, N17 میں نہیں ملتا تھا. وہ وقت ہمیں بہت اچھی طرح یاد ہے. 4 لاکھ میں ایک فارسٹر کی ویکینسی بکتی تھی. ہم نے وہ وقت دیکھا. آج تو ٹیسٹ ہوتا ہے, آج تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ویکینسی بکتی ہو. آصف صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے بات سے کال کی. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ نے جو بات کی ہم لوگ یہی تو چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں, اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہم لوگ اپنی رائے کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اپنی تمام تر جو سورسز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے کیا دیکھا, کیا رپورٹ کیا, کیا صورتحال تھی ماضی میں اور کیا اب ہے, اس کے اوپر بات کریں. بالکل صحت کارڈ کی انہوں نے بات کی, بالکل ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, آپ کو یاد وہ ہے؟ آپ نے کنٹینیو رکھا ہے احساس کے نام سے, انہوں نے وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. صحت کارڈ بالکل ایک بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے, پختونخوا تک نہیں محدود, وہ پورے پاکستان میں اب انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے. 10 لاکھ روپے ہیں اس میں ہر ایک فیملی کو یا ہر ایک شخص کو, لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں کی کچھ ضرورتیں ہیں. خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, آپ پوری آبادی کا تناسب دیکھیں کتنے لوگوں کو دل کے آپریشن کی ضرورت پڑی ہوگی, کسی اور چیز کی آپریشن. اللہ نہ کرے کہ لوگوں کی, مطلب یہ کہ ہم کہیں کہ تعداد اتنی بڑھ جائے کہ وہ اس سے فائدہ لے. ایک اچھا فائدہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بنیادی ضروریات لوگوں کی ہے وہ کس طرح پورے ہو رہے ہیں. دوسری بات, عموماً ہماری ڈسکشن کو اس طرف سے لیا جاتا ہے کہ جیسے ہم سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ہی ہیں, ہم لوگ اچھے کو اپریشیٹ ہم کریں گے, نظام کی بات کر رہے ہیں, اچھا برا سب اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہم اگر کہہ رہے ہیں تو دوسری بات, آپ نے پروگرام کی اوپننگ دیکھی ہو تو اس میں ہم نے یہی بات کی کہ اپوزیشن بھی اتنی دودھ کی دھلی نہیں ہے, کیونکہ وہ اپوزیشن ملک میں اپوزیشن ہونی نہیں بھائی, رولا یہ ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے مفادات کے لیے اکٹھے ہوئے, ہم نے یہی بات کی. اور وہ مفادات کیا ہے, وہ کسی پارٹی کی لیڈرشپ کی, ان کی کیسز کی, یا ان کی پارٹی کو کیوں نکالا اس کی بنیاد پہ ہو, یا کچھ اور کیسز کی بنیاد پہ ہو. السلام علیکم. تو اوورآل صورتحال کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. کیا بیٹا کیا حال ہے جی خیریت, کون سا بات کریں؟ سر پین دادن خان سے اکثر بول رہے ہیں. جناب علی افسر صاحب کیا کہیں گے؟ سر عمران صاحب ان ووٹ دیتے ہیں, لیکن ہر محکمے میں سر رشوتیں نہیں ختم کر سکتے. سر یہ رشوت لیندے انہوں نے نوکری سے فاروق کیوں نہیں کرے؟ ایک عمران خان صاحب افسر صاحب کیا کچھ کریں گے؟ وہ کرپشن ختم کریں گے, وہ جو کرپشن جو کر کے گئے ہیں ان کو پکڑیں گے, وہ سیاستدانوں کے ساتھ لڑیں گے. ایک عمران خان پرائم منسٹر بیچارے کیا کریں گے, کیا کچھ کریں گے؟ اچھا سارے پتہ نہیں ہوں, میں تو نہیں سمجھ آؤں. وہ یقین کر رہے ہو کہ نواز شریف یا شہباز شریف صاحب انہوں نے عوام ان ڈر ہوتا ہے نا, تو میرے خیال میں اتنا ہے خوف کوئی. افسر صاحب بہت شکریہ. کہہ رہے ہیں پنجابی میں, انہوں نے کہا, پنڈ دادن خان سے کالر تھے افسر, انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف دا اور شہباز شریف دا لوگوں کو ڈر ہوتا سی. ڈر مطلب کہ ایک خوف ہوتا تھا کہ یار یہ کچھ غلط کیا. تو کرپشن کی جہاں تک بات ہے, نہیں بھائی ہم لوگ سرکاری محکموں کو دیکھتے ہیں, ہمارے سورسز ہمیں بتاتے ہیں اندر کی صورتحال کیا ہے. یہ بات میں بہت سی دفعہ بہت جگہوں پر کہہ چکا ہوں, کر چکے ہیں کہ کرپشن کم نہیں ہوئی, کرپشن میں اضافہ ہوا, کرپشن ختم نہیں ہوئی, کرپشن بڑی ہے. تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے پہلے دن سے یہ نعرہ لگایا کہ کرپٹ لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا, کرپٹ لوگوں کو پکڑوں گا, ان سے پیسہ وصول کیا جائے گا. سیاستدانوں کے ساتھ لڑائی ہے, چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, لٹیرے ہیں. ابھی تک ہوا کچھ نہیں. کالر لیتے پھر اس کو آپ سے جواب چاہوں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. ہاں جی, میں بار بار کر رہا ہوں, آپ لوگ میرے ساتھ بات ہی نہیں کر رہے. سر آپ سے بات کریں نا, آپ بات کریں نا سر. اچھا, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے پین صاحب ہیں, جی جی عمران خان صاحب ہیں, جی جی, یہ جو ہے نا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ہوشیار ہوں, یہ باقی سارے عوام جو ہے نا یہ بیوقوف ہے. ٹھیک ہے سر, یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ بیوقوف, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. نہیں, یہ آپ بات کہہ رہے یہ ہیں. نا, میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں بیوقوف بنا رہے ہیں. اب جی میں آپ کو اپنی ایک مثال دے رہا ہوں کہ میرا بل آیا ہوا ہے, مطلب جو میں نے بجلی جلائی ہے نا, جو بجلی کی قیمت ہے وہ ہے 980 روپے کی بجلی میں نے جلائی ہے, اور میں بل جمع کروں گا 3182 روپے. اچھا اس میں مطلب ہے کہ جو آپ میرے ہم نام ہے, مجھے یہ بتائیے گا آپ کے بل کے اوپر لکھا ہوا ہے, پرنٹڈ ہے اس کے اوپر کہ پرائم منسٹر آف پاکستان, نہیں میں اور جو بات کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو سنیں تو صحیح نا. پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے آپ کو ریلیف دیا گیا, وہ 1000 روپے کا ریلیف کا اوپر پرنٹڈ آپ کو ملتا ہے لکھا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. میں آپ کو یہ جو بتا رہا ہوں کہ میرے بجلی کا قیمت جو ہے وہ 980 روپے, باقی یہ ٹیکس سے لگا کر جو ہے نا, مطلب ہے کہ میرا بل بنایا ہوئے ہے 3182 روپے. یہ ہر مہینے ہوتا ہے, اس لیے یہ اس مہینے نہیں ہے,
मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें नवाज शरीफ से, जरदारी से, शहबाज शरीफ से, इन बड़ों बड़ों से क्या किए? इसमें तो जितने भी मतलब है कि बेड़ा कर किए तो गरीबों का किए। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। यही हर किसी का रोना है कि बिल 980 रुपए है और जमा 3000 कुछ करवाना है, तो ये टैक्सेस तो हैं, ये तो परेशानी तो है। IMF के साथ जो आपकी शराइत नहीं जो भाई, आप शुरू कह रहे थे, क्योंकि मैं नहीं प्रोग्राम में जाऊंगा। क्योंकि हमने बहुत सारी बातें इस हवाले से कर ली हैं, आप लोगों की बात होगी, मैं फिर घूम घुमा के वापस लाऊंगा कैपिटल की तरफ। कैपिटल के अंदर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, रेड जोन को सील कर दिया गया है, कंट्रोल रूम्स कायम कर दिए गए हैं, वजारत दाखिला, वज़ीर दाखिला खुद उसको मॉनिटर करेंगे, पुलिस के एडमिनिस्ट्रेशन के आला अफसरान पिंडी इस्लामाबाद के अंदर चौकस रहेंगे। इजाफी नफरी तलब कर ली गई है, पंजाब से FC के जवान मंगा लिए गए हैं। ये सूरत हाल इस तरह की बनानी, तसादम का कोई ख़तरा है, कोई आपस में गुत्थम गुत्था ना हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग इकट्ठे होंगे। एक कॉलर ले तो फिर आपसे जवाब चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप होगी, कॉलर थे हमारे साथ। नहीं भाई, ये खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज़ जो है वो कुछ इस तरह ही है, क्योंकि जो PDM वाले हैं जिनको H9 पार्क में जगह दी हुई है ग्राउंड में, वो उनका इरादा नहीं है उठने का, क्योंकि मतलब जलसा करके ये ज़राए की बातें हैं कि वो आके जलसा करके वापस नहीं जाएंगे। और यही वजह है, देखिए कुछ चीज़ों में कुछ पार्टियों की तारीफ भी होनी चाहिए। PPP की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो पार्लियामानी तरीकों से चीज़ों को, आईनी तरीकों से चीज़ों को डील करते हैं। वो पता है, वो PDM के साथ इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च ले जाएं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त हो जाता है नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक फोरम, खुसूसी प्रोग्राम है, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। खैबर न्यूज़ और K2 की मुश्तरका पेशकश है। ये प्रोग्राम पब्लिक फोरम खुसूसी प्रोग्राम है और कल जो सूरत हाल बनने जा रही है, या जो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, उस वाले से बातचीत जा रही है। और फेडरल कैपिटल के अंदर इस वक्त जो पारा है बहुत ज़्यादा हाई है। एक कॉलर है, नहीं भाई, वो पश्तो में बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम जी। सो जी, सो खबर कोई रकम से ना खबर को जी 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 सब बोल गवाड़ी आजम खान को वाले जमाना खावन का ब्लाक पाकिस्तानी जी माविद इमरान खान बगा तो तुम लड़ा काट पड़ो के जी 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 हां कार्ड वाला चिरा काट को लोग की वाला शनाख्ती कार्ड में वादम हां शनाख्ती कार्ड हम ब्लाक आजम खान पर नुमो ठीक शो ढेर मनना इनका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। इसका तरीका वही होता है, आप नादरा में जाएं, वजूहात आपको बता देंगे। उन वजूहात की जिन पर वजूहात की बुनियाद पर ब्लॉक किया गया है तो वो खोल देंगे आपके। नहीं भाई, तरीके अदम एतमाद और फिर सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A तशरीह के लिए पेश किया गया है। डी सीट तो मेरी अपनी ज़ाती राय है। देखें, एक रुकन पार्लियामेंट अगर अपनी पार्टी के खिलाफ जाता है, या एक रुकन पार्लियामेंट अपनी पार्टी चेयरमैन के फैसले के खिलाफ जाता है, तो पार्टी चेयरमैन को यह हक हासिल है कि उनको वो अपनी पार्टी से निकाल दें और उनके खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली को लिख दें कि आप इनको डी सीट कर दें, और वो इलेक्शन कमीशन को और वो इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई के लिए फॉरवर्ड कर दें। ये एक तरीकाकार जो हमारे तक जिस तरह से आया आईन और कानून के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर नाअहल कर देना, सारी ज़िंदगी के लिए ताहयात नाअहल कर देना, इसकी बहुत कम चांसेस, ऐसा हो नहीं सकता। और फिर वही बात है कि जब तक एक अमल नहीं हो जाता उससे पहले कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो अब 170 लोग हुकूमत ने लाने हैं, 170 लोग अपोजिशन ने लाने हैं। किसने लाने हैं, कौन लाएगा? अपोजिशन कहती है हमारे पास हैं, इससे ज़्यादा हैं 172 लोग, 172 इससे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं। तो फिर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान घबराए हुए हैं, परेशान हैं, या ये सब कुछ दोबारा से हम लोग देख रहे हैं कि वो इलेक्शन की तैयारी में है और उनको पता है कि अनकरीब बिफोर टाइम इलेक्शन होने हैं, वो उसके लिए तैयार हो गए? ओवरऑल सिनेरियो पे अगर बात करें ना, होना क्या है, देखें
آپ کو پتہ ہے کہ ایسے وقت میں اتحادی جماعت ہے جن کو پتہ ہے کہ ہماری سیٹ اتنے ہیں کہ ان کی حکومت کو ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ اپنا وزن بڑھانے کے لیے، اپنی قیمت بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہوتے مسلم ہیں۔ لیگ کاف آپ کو لگتا ہے کہ جسے جو کہتے ہیں کہ یہ وہ سیاسی جماعتیں جو مسلم لیگ کاف کے اگر مونس لائی کی اگر ہم لوگ بات کریں وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ کھڑے ہیں، ہم لوگ کھڑے رہیں گے، ہم لوگ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کیا ان کو آزمایا جا سکتا ہے یا وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ قاف لیگ، ایم کیو ایم اور باپ کن کے لوگ ہیں؟ فیصلہ ادھر کالر ہونا سے ہے، پوچھ لیتے ہیں۔ فیصلہ ادھر ہونا ہے۔ السلام علیکم، وہ لوگ ناراض لگ رہے ہیں، السلام علیکم، لائن ڈراپ ہوگی۔ تو وہ اگر وہ ناراض لگ رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 3 لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا ہے۔ صحیح پتہ ہے آپ کے چیف صاحب کو، صحیح پتہ ہے آپ کے خان صاحب کو کہ کیا ہونا ہے۔ اب اس کی گھبراہٹ یا اس کا اعتماد، مطلب کہ وہ الیکشن کی تیاری آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جلسے ہو رہے ہیں یہ کچھ کسی حد تک مولانا صاحب کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی کوئی گرین سگنل وہ تو چاہیے دیا اعتماد گیا ہو، ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری ہیں، چاہے وہ بلاول ہے۔ بلاول نے کل ایک امپورٹنٹ میٹنگ کی پارلیمنٹ لاجز کے اندر، آپ کو پتہ ہے لیکن وقت سے پہلے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پاکستان ہے۔ یہ پاکستان میں اگر پھر وہی بات کروں گا کہ سینٹ کے الیکشن کو اگر دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کل پارلیمنٹ لاجز میں بلاول بھٹو زرداری نے ایک ملاقات کی، باپ کے کچھ اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو ظاہری بات وہ کہتے ہیں کہ ہم فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ابھی مولانا صاحب نے پھر ان سے رابطہ کیا ہے ملاقات کے لیے، اور باقاعدہ مطلب ہے کہ پرویز الہی صاحب سے آج شاہ محمود قریشی صاحب کی ملاقات ہوئی، میسج لے کے گئے، لیکن کہتے ہیں دیر ہوگی ہے، مطلب یہ دیر ہوگی ہے، واقعی دیر ہوگی ہے، فیصلے ہو چکے ہیں۔ یہ بھی نہیں، آپ مطلب یہ بھی تو کنفرم نہیں ہے کہ منڈے کو واقعی تحریک اعتماد پیش کرنے کی اجازت دیں گے اسپیکر صاحب۔ وہ بھی تو ٹائم لے رہے ہیں نا، اگر وہ ٹائم لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو پتہ ہے کہ کچھ خطرہ ہے، خطرہ ہے، پتہ ان کو۔ ایک کالر لیتے ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام جی، کون صاحب بول رہے ہیں؟ غلام حسین بات کر رہا ہوں جی۔ غلام حسین صاحب کیا کہیں گے سر؟ غلام حسین سر آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے جی۔ جی بولیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی آواز آپ کا بہت شکریہ، آپ نے کال کی۔ ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی لائیو کالز کریں، جب بھی پروگرام کا حصہ بنے تو اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم بند کیا کریں تاکہ ہم آپ کو سن سکیں۔ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے، پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ چیزیں ان کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی، اور جو خبریں سورسز سے، مختلف سورسز سے آتی ہیں، ہر بندہ، ہر صحافی، ہر اینکر یہ بات کرتا ہے کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ اگر حالات پہلے جیسے نہیں رہے اور پرائم منسٹر یہ جو بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں، یہ جو پبلک گیدرنگز ہو رہی ہیں، یہ جو اپنے کارکنان کو دوبارہ سے وہ جان ڈال رہے ہیں، ان میں نئی روح پھونک رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہو، جو ہم نے بیفور ٹائم الیکشن کروانے یا الیکشن ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ تقریباً اسی کی تیاری ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو باہر لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے ایم این ایس کے پاس جائیں تاکہ وہ کیا کہتے ہیں، کیا مانگتے تھے اور آپ نے کیا کچھ نہیں دیا، اب ان کے ساتھ وعدے کریں، اب عوام کے پاس چلے گئے۔ ایگزیکٹلی، آپ شارجہ سے کال میں پروگرام کے لاسٹ کالر سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قاسم بھائی۔ جی سر، کون سا بات کریں؟ سلام سر، میں خطاب عباسی بات کر رہا ہوں شارجہ سے۔ جی سر، کیا کہیں گے؟ سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، مہنگائی تو پوری دنیا میں، یہاں پہ بھی بہت ہے۔ عمران خان جو آئے تو ہمارے ملک میں، ہمارے علاقے میں بہت مشکل ہو رہا تھا، ضلع احمدآباد میں تھا، دلی سے آئے ہیں، تو بعد میں انہوں نے وہاں پہ سب کچی روڈیں بھی آپ کو پتہ ہے، تو 4x4 جیپیں چلتی ہے وہاں پہ، اور سب روڈیں بھی پکی کی ہیں، اور مہنگائی تو اس ملک میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ دبئی پہ بھی جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 15 روپے کی پوری بنتی دنیا ہے۔ میں سر بہت شکریہ۔ پرائم منسٹر عمران خان کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے ہم وطنوں، اور آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، یہ وہ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، لیکن لوگ اس وقت گھبرا رہے ہیں کہ ملک کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، فیڈرل کیپٹل کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے۔ جے یو آئی، مسلم لیگ نون اور بڑی سیاسی جماعتیں اس وقت فیڈرل کیپٹل کے اندر جمع ہو رہی ہیں۔ کل عمران خان صاحب جو ہیں، جو پرائم منسٹر ہیں، وہ مسلسل جلسوں پہ جلسے کر رہے ہیں اور بڑے جلسے کر رہے ہیں۔ کل انہوں نے 10 لاکھ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی بات کی ہے فیڈرل کیپٹل کے پریڈ گراؤنڈ میں۔ نہیں بھائی، آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ دیکھیں، جو بھی ہونا ہو، ٹھیک ہے، تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی اور حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی فیصلے کرنے اور جو بھی اقدامات کرنے عوام کی مفاد میں، ملک کی آئین اور مفاد میں، قانون کے مطابق تصادم کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آئین اور قانون کو مان کر اور اس پر عمل کر کے وہ کچھ کیا جائے جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو، پھر ان کو جلسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے عمل اور ان کے اقدامات ہی کی بنیاد پر لوگ ان کو ووٹ دیں گے۔ نعیم اللہ یوسفزئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کنٹرولر نیوز ہیں خیبر ٹی وی کے، خیبر نیوز کے۔ ناظرین، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے آج کا یہ پبلک فورم جو ہے K2 ٹی وی اور خیبر نیوز کی سکرینز پر مشترکہ یہ ٹرانسمیشن تھی، آپ نے دیکھی۔
हमारी कोशिश थी कि जो कल जलसा है इमरान खान साहब का, और जो एक बड़ी वो गैदरिंग करने जा रहे हैं फेडरल कैपिटल के अंदर, और फिर हम लोग देख रहे हैं कि JUI के काफिले भी जो हैं वो इस्लामाबाद की तरफ रवां दवां हैं। इसके अलावा मरीम नवाज़ जो हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो भी इस्लामाबाद में आने वाले हैं, इस्लामाबाद के अंदर आके अपना पावर शो करने वाले हैं। क्या ये पावर शो इस वक्त जो सियासी जमातें हैं करके क्या दिखाना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? क्योंकि अदम एतमाद जो है वो तो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियंस ने वोट कास्ट करना है, और अपोजिशन भी ये कहती है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे नहीं है बल्कि ज़्यादा हैं। और इसी तरह अगर हम लोग गवर्नमेंट की बात करें, हुकूमत की बात करें, हुकूमत में बैठे तमाम तर जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये बात करते हैं कि चीज़ें हमारे हक में हैं और हम लोग सरप्राइज़ करेंगे। अब होता क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त जो सियासी सूरत-ए-हाल है, जो सियासी पारा है वो बहुत हाई है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग आपको लम्हा बलम्हा की जो सूरत-ए-हाल है खैबर न्यूज़ और KDU TV की स्क्रीन्स के ज़रिए आप तक पहुँचाते रहें, बताते रहें कि इस मुल्क के अंदर, इस सियासी अखाड़े के अंदर क्या होने वाला है। लेकिन मुझे यही लगता है कि शायद सियासी जमातें इस वक्त जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन पर निकल पड़ी हैं, वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं। जो भी सूरत-ए-हाल हुई आपके सामने रखेंगे। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।